अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं डॉक्टर क़ादरी सैयद वाजिद, सदर शोबा उर्दू संजीवनी महाविद्यालय चापोली, तालुका चाकूर, ज़िला लातूर, महाराष्ट्र। BA BSc BCom सेकेंड ईयर SEC के तमाम तलबा व तालिबात का मैं शोबा उर्दू की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से जो रिवायती तर्ज की दर्स व तदरीस थी वो अब नामुमकिन सा फेल हो गया है और हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपनी दर्स व तदरीस को जारी रखना है। इसलिए हम UGC, मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत और हमारी सरपरस्त यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके मुताबिक ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। उसी कड़ी के पहला हिस्सा ये आज का लेक्चर है। BA BSc BCom सेकेंड ईयर के तमाम तलबा व तालिबात जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारी सरपरस्त यूनिवर्सिटी ने SEC यानी कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, इस नाम का एक पर्चा कंपलसरी हमारे डिग्री के लिए किया हुआ है। उसमें तलबा व तालिबात को इख्तियार है कि वो कौन सा मज़मून अपनी मर्ज़ी का या अपनी पसंद का वो चुन सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं। इसके पीछे जो मकसद है कि डिग्री हासिल करने के दौरान बच्चों में उनकी पसंद का जो मज़मून है उसमें एक सलाहियत पैदा हो जाए और डिग्री होने के बाद वो अपने माश का ज़रिया उसे बना सकें या उससे कुछ पैसे कमा सकें। इस मकसद के लिए गुज़िश्ता कुछ सालों से स्किल इन्हांसमेंट कोर्स शुरू किया गया है और उसमें वाक़तन बहुत हद तक कामयाबी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निसाब बनाया गया है सरपरस्त यूनिवर्सिटी की तरफ से हर मज़मून का, वो कहीं ना कहीं उनको रोज़गार से जोड़ देता है। अब हम देखेंगे कि उर्दू का जो निसाब है SEC के लिए, स्किल एनहांसमेंट कोर्स के लिए क्या रखा गया है और वो किस तरह से हमारी आने वाली ज़िंदगी में मददगार साबित होगा या फिर रोज़गार के लिए वो किस तरह से माविन होगा। चलिए हम देखते हैं कि निसाब क्या है, कितने नंबरात के पर्चाजात रहेंगे, सब तफसील हम देखेंगे। BA BSc BCom सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के लिए जो स्किल इन्हांसमेंट का पर्चा पहला है उसका नाम है ट्रांसलेशन। कुल 50 नंबरात पर मुश्तमिल ये पर्चा है, जिसमें 25 मार्क कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए रखे गए हैं और 25 मार्क एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन के लिए रखे गए हैं। आपको मैं बात यहाँ पे ये वाज़ेह कर दूँ कि थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ कंटिन्यूअस असेसमेंट 25 मार्क का ही आपका पर्चा रहेगा और ये जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन रहेगा आपके सेकेंड ईयर के आखिर में, यानी कि आपका जो चौथा सेमेस्टर रहेगा उस वक्त 25 मार्क का एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लें कि कंटिन्यूअस असेसमेंट का जो पर्चा है, कंटिन्यूअस असेसमेंट जो रहेगा वो 25 मार्क के लिए रहेगा और एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन जो रहेगा वो 25 मार्क के लिए ही रहेगा, जो कि चौथे सेमेस्टर में जिसका इम्तिहान लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि निसाब क्या है।
جیسا کہ اسکل انہینسمنٹ کورس SSC کا جو پہلا پرچہ رکھا گیا ہے وہ ترجمہ رکھا گیا ہے. اب اس ترجمے میں ہم کو فائدہ کیا پہنچے گا، یعنی کہ اس کو نصاب میں رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے. تو ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ترجمہ کرنے کے لیے ایک صلاحیت درکار ہوتی ہے، اور وہ اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے یا وہ پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کس طرح سے روزگار سے جوڑتی ہے یا کس طرح سے ذریعہ معاش بنا کر دیتی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئے دن دوسرے زبانوں سے ہم کو تراجم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مختلف مقامات پر، مختلف آفیسز میں، بہت جگہوں پر ہم کو تراجم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس وقت ہم اگر اہل ہیں تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں کسی اور کی مدد لینی پڑتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. جیسا کہ ہم اس پرچے کا مطالعہ کر لیں گے تو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ ہم دوسرے مضامین کا ترجمہ کر سکیں گے. اب ٹرانسلیشن ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک سے زائد زبانوں کا جاننا، یا اس کو صرف جاننا نہیں بلکہ اس پر عبور حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مان لیجیے میں اگر اردو کا طالب علم ہوں اور کسی زبان کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، تو دوسری جو زبان جس سے مجھے ترجمے کرنے کی ضرورت ہے تو اس زبان پر بھی مجھے مکمل عبور ہونا ضروری ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ ہم اس کے جو ترجمے کریں گے وہ اصل ترجموں سے مختلف ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے ترجمہ کرنے کے بھی بہت سارے جابس مختلف مقامات پر ہوتے ہیں. کمپنیز میں بھی خاص طور پر ترجموں کے لیے جابس نکالی جاتی ہیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو نصاب میں ایک سیمسٹر کے لیے، یہ تیسرے سیمسٹر، سیکنڈ ایئر کے تیسرے سیمسٹر کے لیے SSC کا جو پرچہ رکھا گیا ہے وہ ٹرانسلیشن کے عنوان سے رکھا گیا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ نصاب میں کون کون سے عنوانات کو شامل کیا گیا ہے. سب سے پہلا جو عنوان ہے نصاب میں وہ ہے ترجمے کی تعریف اور فن، یعنی کہ ترجمے کی تعریف کیا ہے اور اس کا فن کیا ہے. اس کی مکمل معلومات ہم کو اس عنوان کے تحت حاصل کرنی. دوسرا جو حصہ اس میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے ترجمے کی قسمیں. خاص طور پر جو دو قسموں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے آزاد اور لفظی ترجمہ. اب ہم دیکھیں گے کہ ترجمہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہمیں، اس کا فن کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے. اب اس کی مختلف جو قسمیں ہیں، یعنی کہ آزاد ترجمہ کیسا ہوتا ہے اور لفظی ترجمہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کا ہم کو تفصیلی مطالعہ یہاں پہ کرنا ہے. اس کے بعد تیسرا جو عنوان نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ اردو میں ترجمے کی روایت، یعنی کہ ہم جس ادب کے طالب علم ہیں اس میں ترجمے کی روایت کہاں سے ہوئی. اردو میں سب سے پہلے ترجمہ کہاں کیا گیا، کس زبان سے کیا گیا. اب یہ تاریخ بہت ہی طویل اور مفصل ہے، اس کو ہم سلسلے وار دیکھتے چلے جائیں گے. اس میں دیکھیں گے کہ جو شروعاتی دور میں تراجم ہوئے ان میں کس طرح کے دوسرے زبانوں کے الفاظوں کا بھی استعمال شروع میں کیا گیا، اس کے بعد پھر اس میں تبدیلی آتی چلے گی اور آج ہم تک پہنچنے تک اس روایت میں کتنی قسم کی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور
کن کن زبانوں سے اردو زبان میں تراجم کیے گئے ہیں، اس پر بھی ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد چوتھا جو حصہ ہے ترجمے کی ضرورت و اہمیت، یعنی کہ ہمیں ترجمے کی ضرورت و اہمیت کیوں پڑتی ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔ اب ہم اس کا جب تفصیلی مطالعہ کریں گے تو ہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسری زبانوں میں ہماری زبان سے زیادہ اگر کچھ معلومات ہیں تو ان معلومات کو ہمارے ادب کے طالب علموں کو جاننے کا بھی پورا پورا حق ہے۔ اب وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، ان کی وہ کس طرح سے دوسرے جو زبانیں ہیں ان کی تمام معلومات کس طرح سے لے سکیں گے، جبکہ وہ تو صرف اردو زبان کے طالب علم ہیں یا اردو زبان ہی جانتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ٹرانسلیشن کی یا ترجمے کی، اور اسی ترجمے اور ٹرانسلیشن کے ذریعے ہم کیا کریں گے، دوسری زبانوں کی جو اہم معلومات ہیں، دوسری زبانوں کے جو ذخائر ہیں اس کو اردو ادب میں ترجمہ کر دیں گے اور پھر اردو ادب کے قارئین تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد پانچواں جو حصہ ہے ہمارے نصاب کا وہ ہے ترجمے کے اصول، یعنی کہ کون سے اصول اور کون سے ضوابط پر ہم کو ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت ہمیں ہمارے دل میں جو بات آ رہی ہے یا جیسے ہم کو لگ رہا ہے ویسے ہم نہیں کر سکتے، اس کے لیے جو اصول و قوانین بنائے گئے ہیں ان کا پابند ہونا ہمیں لازم ہے یا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان اصول و ضوابط کے مد نظر رکھ کر ہی ہم اپنے تراجم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا جو حصہ ہے ترجمے کے مسائل۔ ترجمہ جس وقت ہم کرتے ہیں کسی دوسری زبان سے ہماری زبان میں تو اس وقت کون کون سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں، ان تمام کا مطالعہ اس عنوان کے تحت ہمیں کرنا ہے۔ اور سب سے آخر جو عنوان ہم کو دیا گیا ہے وہ ہے ٹرانسلیشن، اے پیراگراف فرام اردو ٹو انگلش اینڈ انگلش ٹو اردو، یعنی کہ ہمیں عملی طور پر اردو کے کچھ پیراگراف کو انگریزی میں ترجمہ کرنا ہے اور انگریزی کے کچھ پیراگراف کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اب یہ کب ممکن ہو سکے گا، جب ہم اس کے تمام اصول و ضوابط سے واقفیت رکھیں گے، تب کہیں جا کر ہی ہم یہ کام کر سکیں گے۔ اور دونوں زبانوں پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی کہ انگریزی اور اردو۔ یہاں مثال کے لیے انگریزی اور اردو کہا گیا ہے یا عملی طور پر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مراٹھی زبان میں بہت زیادہ عبور حاصل کیے ہوئے ہیں تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ عملی طور پر کرنے کے لیے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے اور اس کو ہم انگریزی کا ہی کریں گے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو دوران سیمسٹر جو کچھ بھی معلومات ترجمے کے بارے میں حاصل کیے ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کس طرح سے آپ ترجمہ نگاری کر سکتے ہیں، یا اصول و ضوابط یا اس کو جو پابندیاں ہیں اس کو قائم رکھتے ہوئے آپ کر رہے ہیں کیا نہیں، یہ عملی طور پر دیکھنے کا ایک موقع ملے گا۔ اس طرح سے یہ ایس سی سی کا بی اے بی ایس سی بی کام سیکنڈ ایئر کا اردو کا جو نصاب تھا جس کا عنوان ہے ٹرانسلیشن، اس میں ان تمام عنوانات کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلے عنوان سے لے کر ہم 7ویں عنوان تک جب پہنچیں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے اندر ترجمہ کرنے کی صلاحیت آ جائے گی، اور جتنا زیادہ ہم اس کو دہرائیں گے، جتنی زیادہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے، اتنی ہی ہمارے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو یہ ہم پر مبنی ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور اس سے فائدہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔
कंटिन्यूअस असेसमेंट में जो 25 मार्क हैं उनमें 2 हिस्से किए गए हैं। एक तो यह है कि 2 टेस्ट लिए जाएंगे और एक प्रेजेंटेशन रहेगा। ये दोनों मिलाकर कुल 25 मार्क रहेगा। इस तरह से सेमेस्टर 3 में एससीसी का जो 25 नंबरात का पर्चा है उसमें सिर्फ कंटिन्यूअस असेसमेंट ही रहेगा, जबकि और 25 मार्क जो हैं वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए मख्तस किए गए हैं और वो 4th सेमेस्टर में आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसके साथ लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर रुकेंगे और अगला जो एससीसी का हमारा लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में हम तर्जुमे की तारीफ से आगाज़ करेंगे। शुक्रिया।